खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ हो मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने, मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। जब कोई अल्कोहलिज्म में होता है या एडिक्शन में या फॉर दैट मैटर ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी, तो उनके साथ थोड़ा नामुनासिब सलूक तो मुआशरा करता ही है। उनका जो रिगार्ड है उसमें कमी आ जाती है, जजमेंटल हो जाते हैं लोग, और फिर थोड़ा रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड भी होता है, क्योंकि नशे में लोग जो बिहेवियर शो करते हैं। तो अगर हम इस अप्रोच को अपनाते हैं कि दीवारों पे टक्करें मारने की बजाय हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लिमिटेशन को, जहाँ हमारा बस नहीं चल रहा होता, तो सुकून भी वहाँ से शुरू होता है और दिमाग जो अक्ल सलीम है वो ज़रा ओपन होती है, और फिर हमें सलूशन भी नज़र आने शुरू होते हैं कि इधर मुझे किसी मेंटोर के पास जाना है और मुझे कोई सलूशन कहीं से किसी साइंटिफिक बेस्ट प्रैक्टिस से अप्रोच करना है। कॉमन सेंस बाजी में बड़ी काम की चीज़ थी, क्योंकि साइंटिफिक जो अभी डिस्कवरीज नहीं हुई थी 1000 साल पहले या 2000 साल पहले, इंसान को जब मुश्किल पेश आती थी तो वो हिट एंड ट्रायल के मेथड से चलते थे। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता साइंस उभर कर सामने आने लगी, तो आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद ऑब्सोलीट होनी शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद आवान है। आप इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसका नाम है यू आस्क फॉर इट, और आप ये जो प्रोग्राम है वो देखा करते हैं विलिंग वेज पाकिस्तान के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बराह रास्त, वो भी रोज़ाना। और इस तरह से ये दुनिया का पहला शो बनता है जो कि नशे की बीमारी के हवाले से होता है, जो कि मेंटल हेल्थ के हवाले से होता है, जो कि नफ्सियात और माशरे में आने वाले मसाइल जो हैं उनके हवाले से होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर आज चूँकि हफ्ते का रोज़ है, हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़ास हुआ करता है, और उसकी खासियत ये है कि हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली मौजूद हुआ करते हैं। आप विलिंग वेज के बानी और सरबराह हैं। पाकिस्तान में ये जो नफ्सियात की फ़ील्ड है, ये जो एडिक्शन साइकेट्री और काउंसलिंग की फ़ील्ड है, इसमें 50 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ आपको काम करते हुए, और बेशुमार ऐसी ज़िंदगियाँ हैं जिनको आपने बराह रास्त बदला, और ऐसी लाखों ज़िंदगियाँ हैं जिनको इनडायरेक्टली आपका जो काम है वो मुतासिर करता है, वो उसको बेहतर करता है। आपकी बेशुमार किताबें हैं जो कि लोग पढ़ते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाते हैं। 11,000 से ज़्यादा आपकी वीडियोस हैं जिनसे लोग इस्तेफ़ादा करते हैं, उनको शेयर करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और आपसे जो रहनुमाई मिलती है वो यकीनन, यानी हर हफ्ते का ये जो प्रोग्राम है उसके बाद जो रील्स आ रही होती हैं, तो मैं आज दिन में देख रहा था कि कितनी लाखों ज़िंदगियाँ हैं जो कि हर हफ्ते
چینج ہو رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری ایک ریل کے کوئی 3.5 لاکھ ویوز تھے, اور اس طرح سے یہ جو پروگرام ہے وہ اپنی ایک شان و شوکت جو ہے وہ مینٹین کیے ہوئے ہے کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کر رہا ہے. ہمارے ساتھ میں شمائلہ بطول موجود ہوا کرتی ہیں. آپ کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں, ولنگ ویز لاہور کے لیے ڈائریکٹر ہیں. کوئی 11 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا ولنگ ویز سے وابستہ ہوئے. شمائلہ آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حماد رانا موجود ہوا کرتے ہیں. آپ پروفیسر آف سرجری ہیں, اور ولنگ ویز کی یہ جو ایک کاوش ہے, یہ جو ایک شو ہے, اس کا بڑا مین پارٹ ہے, اور آپ کے بغیر جو ہے وہ شو نامکمل ہوتا ہے. ڈاکٹر حماد آپ کا بہت شکریہ. یہ جو آج کا پروگرام ہے وہ کافی ایک اہم ایک ٹاپک کے اوپر ہے. اکثر میں نے لوگوں سے یہ سنا کہ یار تمہارے میں کامن سینس نہیں ہے, یا کامن سینس از ناٹ ویری کامن. اب یہ کامن سینس جو ہے اس کے اوپر ہم اکثر بڑا یقین کرتے ہیں, اور اس کے اوپر بڑا ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ جو ہماری کامن سینس ہے یا مسئلے کے حوالے سے جو ہمارا پہلا کوئی خیال ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, اور اس سے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. تو لوگوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کوئی کامن سینس کا استعمال کرو یار. تو یہ جو کامن سینس ہے, کیا آج کے دور میں جو کہ 21ویں صدی ہے اس میں کامن سینس کی کتنی اہمیت ہے؟ پھر اگر کامن سینس جو ہے وہ اب کچھ کم اس کی اہمیت ہے تو پھر کس چیز کی اہمیت ہے؟ اس کو ساتھ جوڑتے ہوئے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے اکثر یہ سنا کہ جو 12 سٹیپس ہیں جو کہ بیسیکلی نشے کی بیماری کے حوالے سے بنائے گئے, تو اس میں نشے کا تو ذکر آتا نہیں. وہ تو کوئی ایسی سوچ ہے جو کہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. سر, یہ جو آپ کہتے ہیں 12 سٹیپ پروگرام, جس میں خاص طور پہ آج ہم نے 2 سٹیپس جو ہیں ان کا ذکر کرنا ہے. پہلا سٹیپ جس میں کچھ نا امیدی سی شاید جھلکتی ہے, یعنی کوئی انسان کہتا ہے کہ میں پاور لیس ہوں, یا میری زندگی جو ہے وہ کسی مسئلے کی وجہ سے ان مینیجبل ہے. دوسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, ابھی امید ہے, کوئی ہے جو کہ مجھے یہاں سے نکال کے بہتری کی طرف لے کے آ سکتا ہے. یہ جو سارا 12 سٹیپ پروگرام ہے, بیسیکلی تو ہم جو ساری دنیا میں دیکھتے ہیں وہ اس کو نشے کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے. ایسا کیا ہے کہ اس کو جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اس کو نشے تک نہیں رکھتے, بلکہ عمومی زندگی کے اوپر بھی اس کو آپ اس پہ بات کرتے ہیں؟ نہیں, ایسا ساری دنیا میں کیا جاتا ہے. کوئی خاص میری واحد رائے اس بارے میں ایسی نہیں ہے. پچھلی صدی میں کوئی 1933 کے قریب کا واقعہ ہے کہ 3 شراب کے مریض جو بہت اپنی بیماری سے تنگ تھے اور وہ بار بار کے علاجوں سے مایوس بھی ہو چکے تھے, تو انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اس کو بعد میں انہوں نے فیلوشپ کہا. انہوں نے سوچا کہ کوئی ہماری مدد اگر نہیں کر سکا تو کیا ہم خود اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو پروگرام ہے جب شروع ہوا تھا اتفاقی طور پر, تو یہ ایک اپنی مدد آپ کا پروگرام تھا, جس میں ضرورت ایجاد کی ماں کے پرنسپل کے تحت انہوں نے چلنا شروع کیا. اور انہوں نے یہ سوچا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کہاں پہنچ چکی ہے, اور انہوں نے پھر یہ سوچا کہ بار بار کی کوششوں سے, یعنی بار بار کی ہماری کوششوں سے یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی, ذاتی کوششوں سے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی. اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اور ہر ایک کی مدد لیتے ہوئے, اور وہاں انہوں نے ایک ہائر پاور کا تصور, یا گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ کا تصور. میڈیکل پروفیشن سے تعلق تھا ان کا؟ نہیں, کوئی میڈیکل پروفیشن سے سب کا تعلق نہیں تھا. ایک ان میں ڈاکٹر تھے, لیکن اس پروگرام میں ان کی کوئی میڈیکل کنٹریبیوشن نہیں تھی. ان کا جو وصف تھا جس کی وجہ سے وہ فاؤنڈرز میں شامل ہوئے, وہ الکوہلزم کا مسئلہ تھا. اور وہ تینوں مل کے جب آپس میں بات کرنے لگے تو انہیں راہ سجائی دینے لگی. پہلی دفعہ انہیں لگا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اب یہ میرا قیافہ ہے کہ اس سے پہلے انہیں لگتا تھا کہ لوگ ان کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ جب کوئی الکوہلزم میں ہوتا ہے یا ایڈکشن میں, یا فار دیٹ میٹر یہ سیکیٹرک ڈس آرڈرز میں بھی, تو ان کے ساتھ تھوڑا نامناسب سلوک تو معاشرہ کرتا ہی ہے. ان کا جو ریگارڈ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے, ججمنٹل ہو جاتے ہیں لوگ, اور پھر تھوڑا ریڈیکیولنگ ایٹیچیوڈ بھی ہوتا ہے, کیونکہ نشے میں لوگ جو بیہیویئر شو کرتے ہیں. تو ہم نے فلموں میں دیکھا ہے لوگوں کو ڈرنک دکھا کے ہنسا رہے ہوتے ہیں, یا
کوئی بھنگ کے زیر اثر کسی کو ہنسا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو نشے کے معاملے میں ایک ریڈیکیولنگ ایٹیچیوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور معاشرے کے اندر بذات خود ریڈیکیولنگ ایٹیچیوڈ دنیا کے تمام معاشروں میں بہت زیادہ ہے. جیسے اگر آپ یہاں ہمارے لوکل سٹیج ڈراماز کو دیکھیں تو وہاں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو برا بلا کہہ کے ایک دوسرے کی بےزتی کر کے لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے منہ پہ کوئی جگتے کر رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے حالات پہ جگتے کر رہے ہوتے ہیں, اور ایون ان کے گھر والوں کے حوالے سے بہت بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جو آڈینس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہہ کے لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں. یا کوئی اگر بارش میں پھسل گیا ہے پانی پر سے, یا کوئی کسی کو سیڑھیوں میں سے آپ پھسلتے دیکھیں تو اس میں ہنسنے کی تو بات ہے کوئی نہیں, لیکن لوگ ہنستے ہیں. تو یہ جو 3 لوگ تھے جن کو پائنیئرز کہا جاتا ہے, جن کو فاؤنڈرز کہا جاتا ہے 12 قدموں کے یا الکوہلکس انانیمس کے 12 سٹیپس پروگرام کا جب ذکر ہوتا ہے, تو یہ تینوں الکوہلک تھے اور یہ ہٹ باٹم تھے, اور ان کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. حتیٰ کہ اس وقت کے جو مشہور معالج تھے جو نشے کا علاج کرتے تھے, انہوں نے ان کو بلیک لسٹ کر دیا تھا. ان میں ایک ڈاکٹر سلک ورتھ جو ہیں, ان کا نام ہسٹری میں کافی آتا ہے, بڑے کامیاب ڈاکٹر تھے, لیکن انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. تو یہ اس جنکی پرائڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہیں بات چیت کر رہے تھے, تو ان کے منہ سے کچھ جو فکرے نکلنا شروع ہوئے, جیسے کہ ایک نے کہا کہ یار شراب کے سامنے ہم بالکل پاور لیس ہیں, بے بس ہیں, اور اس نے ہماری زندگی کو خراب کر دیا ہے. تو ہولڈ اٹ, یہ فکرہ بڑا خاص ہے, اٹ از دی ریالٹی. تو انہوں نے کہا یہ پہلا سٹیپ ہے. پھر دوسرے نے کہا کہ نہیں, ہم نے ہمت نہیں ہارنی, ہم نے اس کو شکست دینی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. انہوں نے کہا یار بڑی ہو گئی شکست. تو یہ پہلا سٹیپ ہے جو کہ انہوں نے لکھ لیا اور کہا کہ اس سے تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن جتنی بے چینی یا ڈپریشن حالات سے مل رہی تھی, جتنی بے چینی شراب کی بیماری کے ساتھ ٹکرا کے مل رہی تھی, وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے, وہ ڈپریشن تھوڑی کم ہو گئی ہے صورتحال کو ماننے سے کہ یہ 2 باتیں عیاں ہیں کہ ہم شراب کی بیماری کے سامنے پاور لیس ہیں, بے بس ہو گئے, چاروں شانے چت ہو گئے, اور ہماری جو لائف ہے وہ مینیجیبل نہیں رہی, وہ غیر منظم ہو گئی ہے. تو کہ پہلے جان تو لیں کہ واقعی ایسے ہوا. اچھا, تو انہوں نے جان لیا, لیکن معاشرے میں جو ہلا شیری دینے والے لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں لگا رہو ٹکرے ماری جاؤ, اور صحیح طریقے سے کوئی مدد نہیں دیتے, کہتے بس تو لگا رہو. تو اس میں پھر جو دوسرا سٹیپ تینوں میں سے کسی نے بولا کہ اس کا مطلب کہ ہم تو نہیں, لیکن کوئی اور ہو سکتا ہے ہماری ذات کے باہر جو ہمارے اس جنون کو یا ذہنی صحت کی خرابی کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بات ہے, بڑی اہم بات ہے, اس کو لکھ لو. came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. تو انہوں نے اس کو بھی لکھ لیا. اور پھر آگے پھر تیسرا سٹیپ کہ اچھا پھر جو پاور گریٹر دین آور سیلوز ہے, اس وقت پہلا خیال ذہن میں آتا ہے اللہ کا, خدا کا یا گاڈ کا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اپنی مرضی اور اپنی زندگی میں گاڈ کے یا اللہ کے سپرد کر دوں گا, یا خدا کے سپرد کر دوں گا, ایز آئی انڈرسٹینڈ گاڈ. تو یہ سٹیپ 3 ہو گیا. اور پھر سٹیپ 4 میں ان کے منہ سے کوئی نکلا کہ یار دیکھے تو صحیح ہے کہ اس بیماری نے, یہ جو شراب ہے جسے ہم الخبائث کہتے ہیں, اس نے ہمارے اندر کون سی کردار کی خرابیاں ہیں جو پیدا کر دی ہیں. تو انہوں نے ایک فیئر لیس اور سرچنگ انوینٹری کی بات کی, بئی کھاتہ بنانے کی بات کی کہ ہمارے اندر کون سی جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں وہ اس شراب کی بیماری کی وجہ سے پیدا ہو گئے. تو یہ سٹیپ 4 تھا. اس طرح یہ 12 قدم بنے. تو پتہ یہ چلا کہ جو پہلا سٹیپ ہے وہ پرابلم کو اکنالج کرنے کا سٹیپ ہے.
نا. اور ہم یہ تو- سب سے مشکل ہے کیونکہ اپنی بے بسی کو ماننا. بندہ کہتا ہے میں یہ ترکیب لگاؤں گا, نہیں میں یونیک ہوں, اس کو ہم ٹرمینل یونیکنیس بھی کہتے ہیں. ویکنیس شو ہوتی ہے نا, یوں لگتا ہے جس طرح اور weak کوئی ہے. بھی نہیں کہہ رہا ہوتا کہ تم کہو کہ میں بے بس ہوں. مطلب ہمارا جو کلچرل لرننگ ہے, جو ہیریٹیج ہے, وہ ہمیں کہتا ہے کہ لگے رہو, ٹکراتے رہو, اور یہ نہ جاننے کی کوشش کرو کہ کون سی چیز رائٹ ناؤ آپ کے قابو میں ہے اور کون سی چیز آپ کے قابو میں نہیں ہے. پرسیو ہوتی ہیں نا, آپ ویک پرسیو ہوتے ہیں, اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہی میسج دے رہے ہوتے ہیں, ہار نہیں مانتے, وہ اس طرح کی بات چیت کر رہے میں ہوتے اس ہیں کی کہ بے بس مثال نہیں ہوتے. یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ دیوار کے ساتھ سر ٹکرا رہا ہو اور زخمی ہو رہا ہو, درد میں مبتلا ہو رہا ہو, یہ بہتر ہے کہ وہ مان لے کہ میں اس دیوار کو نہیں گرا سکتا, جس سے کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن ہسٹوریکلی تو ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے. ہسٹوریکلی تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بس ہماری جنریشنل لرننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈٹے رہو, ڈٹے رہو, ٹھیک ہے, ہار نہیں مانو. چاہے فنا ہو جاؤ. مرد کی نشانی یہ ہے. خاص طور پر ہونا ایک بہت بڑی خوبی خوبی سمجھا سمجھ جاتا جاتی ہے ہے بالکل. کہ ہم جس کو لیکن پھل تو اس ٹہنی کو لگتا ہے جو فلیکسیبل ہوتی ہے, جو جھک جاتی ہے. اچھا, اسٹیپ 2 سے اسٹیپ 11 انکلوڈیڈ یہ سولوشن اسٹیپس ہیں, اور اس میں جو سولوشن ہے وہ کسی ایک اسٹیپ میں نہیں ہے, کلیکٹیو جو اسٹیپس ہیں سولوشن جو ہے اس کے اندر ہے. یعنی ایک اسٹیپ میں سولوشن نہیں ہے, بلکہ جو 10 اسٹیپس ہیں اسٹارٹنگ فرام اسٹیپ 2 ٹو اسٹیپ 11 انکلوڈیڈ, یہ 10 اسٹیپس ہیں جن میں سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو ایک سولوشن ملتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کی کریونگ ہے, وہ جو آپ کی ہٹ درمی ہے, یہ جو آپ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ لڑنے بھڑنے پہ آمادہ رہے تھے, یہ جو آپ کے اندر ایک بے چینی کا الاؤ ہے, یہ جو ایک آگ کا الاؤ ہے, جس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ شراب یا کوئی منشیات یا کوئی ڈسٹریکشن یا ورکوہلزم یا گیمبلنگ یا اوور ایٹنگ, یہ ساری چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں, ان کی بجائے یہ جو 10 سٹیپس ہیں سٹیپ 2 سے 11 تک, یہ 10 سٹیپس میں سے گزرتے ہوئے ان کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے آپ کی جو کریونگ ہے وہ ریلیکسیشن میں بدل جاتی ہے. اور جو سٹیپ 12 ہے وہ پھل کاٹنے کا سٹیپ ہے, وہ ٹرافی ہے کہ اب آپ کے پاس روحانی بیداری ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایسی خواہشات ہیں جو کہ لڑنے بھڑنے پہ مجبور کرتی ہیں, ایسی خواہشات ہیں کہ جن کے اوپر آپ تل جاتے ہیں یا دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ 12 سٹیپس میں سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ کافی بڑی ہرڈل ہے, اور اس سٹیپ تک پہنچنے کے لیے بہت واضح طور پر نشے کے معاملے میں تکلیفیں اٹھانا ضروری سمجھا جاتا تھا ماضی میں, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب کاؤنسلرز جو ہیں وہ ایسے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں جن کو ہم موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہتے ہیں, جس میں ادراک ہو جاتا ہے سوالوں کی مدد سے کہ شراب کے معاملے میں بس ہوں, یعنی اس کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا, اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا, اس کو میں کم نہیں کر سکتا, اور اگر میں چھوڑتا ہوں تو میں بے چین رہتا ہوں, پھر مجھے کسی پل چین نہیں آتا, میں پیتا ہوں تو کسی پل چین نہیں آتا, میں چھوڑتا ہوں تو کسی پل. اور ہم سب کی زندگی میں, صرف شراب پینے والوں یا نشے کے مریضوں کی زندگی میں نہیں, ہماری سب کی زندگی میں ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلے آ رہے ہوتے ہیں کہ جن پہ ہمارا کوئی بس نہیں چل رہا ہوتا اور ہم ان سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں, اور ان سے ٹکرانے کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس سے ہماری زندگی جو ہے وہ فنکشنل نہیں رہتی, اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. تو یہ صرف حقائق کو ماننے والی بات ہے, اور سٹیپ 1 کوئی آئسولیٹڈ سٹیپ نہیں ہے, اٹ از پارٹ آف اے بیٹری آف سٹیپس. یعنی 12 سٹیپس کے اندر سے پہلا ہے کہ جب اس کو آپ مانتے ہیں تو آپ تھوڑا ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ پرسکون ہو جاتے ہیں, پر اس میں کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے, پر آپ کی کریٹیوٹی جاگ اٹھتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں تو پھر کون, کوئی اور جو میری مدد کرے, جو ارد گرد لوگ ہو سکتے ہیں, کوئی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے, یا لیٹسٹ ہم کہتے ہیں کہ جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس
وہ مدد فراہم کر سکتی ہے, زیادہ کوئکلی کر سکتی ہے. جہاں ہم کنفیوز ہوں, ایمبیولنس ہو, جہاں ہمیں واضح نظر نہیں آ رہا کہ شراب پیوں تو اچھا ہے کہ نہ پیوں تو اچھا ہے, کیونکہ جب بندہ کہتا ہے میں شراب نہ پیوں تو اس کو وقتی طور پر یہ اچھا لگتا ہے, لیکن کچھ دیر بعد اسے خسارہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ پھر مزہ کیسے آئے گا. اور جب پھر وہ پیتا ہے تو اس کو پھر بدنامی کا سامنا ہوتا ہے, بے عزتی کا سامنا ہوتا ہے, اور لائف جو ہے اس کی ان مینیجبل ہو جاتی ہے. تو کہتا ہے نہیں, میرا خیال ہے میں نہ پیوں. سر یہ 12 اسٹیپ پروگرام پہ شروع کرنا جو ہے یہ لازمی اس میں ہے کہ آپ ہٹ باٹم ہوں گے؟ کوئی ضروری نہیں, نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں, کیونکہ پرسیپشن کریٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی عین ممکن ہے کہ کوئی ہٹ باٹم ہو اور اسے بالکل پتہ ہی نہ ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی کوئی معمولی تکلیفوں میں مبتلا ہے اور آپ اس سے اتنی مؤثر گفتگو کرتے ہیں, آپ اس کے سامنے آنے والے وقت کا نقشہ کھینچتے ہیں یا پرسیپشن ایسا کریٹ کرتے ہیں کہ وہ جذبات سے بھر جاتا ہے اور اپنے آپ کو خسارے میں سمجھنے لگتا ہے. گفتگو کرے گا کون؟ یا تو کاؤنسلر کرے گا یا معالج کرے گا یا پھر اہل خانہ سیکھنے کے بعد کریں گے. اور آج کے زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی محتاج نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اپنے شراب کے یا نشے کے مریض کے ساتھ کیسے بات چیت کرنی ہے تو وہ گوگل پہ جا سکتا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتا ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے گفت و شنید کر سکتا ہے کہ بات کہاں سے شروع کرے. لیکن سر اس میں ایک پرابلم ہے, یہ آپ زبردست بات کی کہ اے آئی جو ہے وہ آپ کو ہیلپ فل ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو سوال کرنا آنا چاہیے. آپ اپنی مرضی کا سوال کر کے تو اپنی مرضی کا جواب لے کے تو آپ اے آئی پہ ڈال دیتے ہیں. یہ تو لوگ اپنی کوتاہی سے کرتے ہیں. جی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اے آئی سے واقعی سوال کرتے ہیں تو وہ آپ کو سوال کرنا بھی سکھا دیتی ہے. وہ آپ کو اس سوال کا جواب بھی دیتی ہے کہ جو آپ نے پوچھا ہے, اور آپ کو بتاتی ہے کہ اور سوال کیا ہیں, اور آپ کو پوچھتی ہے کہ یہ ایک اور سوال بھی ہے, کیا اس کا بھی جواب دے دوں. تو وہ جو اپنے آپ پھر آگے چلنا شروع ہوتی ہے اے آئی, جو کہ ڈفرینٹ سائڈ سے فوڈ فار تھاٹ دے رہی ہوتی ہے, جس سے آپ کے دل میں نئے نئے سوال جنم لیتے ہیں. تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اب کمپیئر اٹ ود کامن سینس کہ جب بھی کسی گھر میں کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے تو گھر والے چوکیدارہ شروع کر دیتے ہیں, پولیسنگ شروع کر دیتے ہیں اور بستی ٹکا کے کرتے ہیں, کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ بستی جو ہے نا وہ بہت کارآمد ٹول ہے. بستی سے پہلے, بستی کے بعد پھر وہ بے تحاشا عنایات بھی تو کرتے ہیں. وہ تو وہ گلٹی فیل کرتے ہیں کیونکہ کوئی رشتہ ہوتا ہے, کوئی پیار ہوتا ہے. تو جب پیشنٹ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کرتا ہے اور پھر جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ دل کی بڑھاس نکالتے ہیں. جب وہ دل کی بڑھاس نکالتے ہیں تو جو مریض ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ان کا رویہ یہ ہے تو پھر میں جو کرتا ہوں وہ ٹھیک ہی کرتا ہوں, اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائڈ کر لیتا ہے. اور اتنی دیر میں دوسری طرف بےزتی کرنے والے کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا اتنا پیارا رشتہ ہے اور یہ بندہ ویسے بھی پہلے بہت اچھا ہوتا تھا, یہ اس نے میرے پہ فلاں احسان بھی کیا تھا, اور جب یہ پیدا ہوا تھا تو میرا چہرہ کھل اٹھا تھا, تو میں نے کتنی زیادتی کی ہے. تو پھر وہ بہانے سے جا کے اس کو کوئی فیور دینا چاہتا ہے, اجازت دینا چاہتا ہے, کوئی روپیہ پیسہ دینا چاہتا ہے. اس کو ہم ایک انیبلنگ اینڈ پرووکنگ کی سائیکل کہتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جہاں نشے کی بیماری ابھر رہی ہوتی ہے, اپنے عروج کی طرف چل رہی ہوتی ہے, وہیں ارد گرد کوئی دو کام ضرور ہو کوئی ارد گرد جو ہے گھر کا فرد جو ہے وہ روگ کی جانب اپنا سفر شروع کر چکا ہوتا ہے, اور ایک طرف نشے کی بیماری اور دوسری طرف روگ عروج کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اور پھر آخر میں جا کے دونوں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. تو جو روگی ہے وہ مریض کو برا بلا بھی کہتا ہے, پر وہ آنکھوں سے دور بھی نہیں بھیجنا چاہتا, وہ ایون اس کو علاج کے لیے نہیں بھیجنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ وہ ایکسیس اس کی جو ہے نا ہر وقت رہے, وہ ہر وقت اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے. کیا اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں, یہ اس کا ہوتا ہے کہ سامنے ہوگا تو مجھے ایٹ لیسٹ پتہ ہوگا کہ وہ سیف ہے, یعنی زندہ ہے. ان سیفٹی سے مراد ہے زندہ ہے. لیکن اگر وہ نظروں سے کہیں دور چلا جائے تو
انہیں یہ وہم ہونے لگتے ہیں کہ کہیں وہ کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گیا نشے کی وجہ سے، کیونکہ ان کی زندگی میں حادثے شب و روز ہوتے رہتے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ پہ کئی لوگ ایک دوسرے کا چیک کرتے رہتے ہیں کہ لاسٹ سین جو ہے وہ کب ہوا تھا، اور اگر کوئی اس میں کافی وقفہ گزرا ہو تو ان کو بے چینی ہونے لگتی ہے کہ وہ خیریت سے ہے کہ نہیں. لیکن سر یہ ایک بیماری ہے، اور بیماری کا علاج گھر میں کیسے ہوگا؟ دیکھیں، بیماری کا علاج گھر میں ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ بیماریوں کا علاج سیفٹی اس کی ہاسپٹل میں ہوگی، وہ تو ڈاکٹرز کے ہاتھوں ہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ انسان سیانہ ہوتا ہے، اس نے زندگی میں چھوٹے موٹے مسئلے حل کیے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ چھوٹا موٹا مسئلہ لگتا ہے. وہ کہتے ہیں یار سمجھا دیں گے پیار سے نہیں سمجھے گا تو سختی سے سمجھا دیں گے، نہیں تو بے عزتی سے تو سمجھ ہی جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں حیران کن حد تک پاکستان سے لے کے سری لنکا تک، اور سری لنکا سے لے کے یو کے اور امریکہ تک، یہ ایک ہی پیٹرن، کامن پیٹرن چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی طرح سے سب سوچ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو سوچیں آتی ہیں یہ ان کے اینیمل برین سے آ رہی ہوتی ہیں جو سب کا ایک جیسا ہے. لیکن جو ہمارا ہیومن برین ہوتا ہے، جو پالش برین ہوتا ہے، جو کانشیس برین ہوتا ہے، جس کی لرننگ جو ہے اچھی ہو سکتی ہے، تو وہ اور طرح سوچتا ہے. لیکن جو اینیمل برین ہے، جو غصے میں زیادہ کام کرتا ہے، وہ براہ راست کنٹرول اپروچ کو سوچتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یقینی طور پر جو ہے، وہ سیکھنا نہیں پڑتا نا، وہ سیکھا سکھایا ہوتا ہے. ہاں، اینیمل برین جو ہے چونکہ وہ پیدائش پہ ہی فلی فنکشنل ہوتا ہے، لیکن ہیومن برین جو ہے اس کو فنکشنل ہونے کے لیے بہت سے سال چاہیے. وہاں سے واپس آ کے ایک سوال کہ یہ پھر ہم اپنی زندگیوں میں، یعنی کوئی ایسا انسان جو کہ براہ راست کسی ایڈکشن کا شکار نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں کیسے اس کو قابل عمل بنا سکتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے اگر ہم ایک بریک لیں تو پھر آگے بات کرتے ہیں. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ کیسے میں اور آپ، یعنی کوئی دوسرا انسان جو کہ براہ راست کسی ایڈکشن میں نہیں ہے، وہ کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. 3 2 1 ہوا، ہم آ گئے واپس. اور جانے سے پہلے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ نارملی اس کو کیسے اپنی زندگی میں شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب نے ایلیبریٹ کیا یہ 12 قدموں کا پروگرام، یہ سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اطمینان اور سکون کا کوئی پروگرام ہے. کیا ایک تو اس کی بنیادی روح کیا ہے؟ یہ اس کی بنیادی روح میں جو نظر آتا ہے وہ کچھ ایکسیپٹنس، کچھ اپنی بے بسی، کچھ یہ کہ کوئی ہے جو کہ مدد کر سکتا ہے، پھر اپنا وہ جو آپ نے بئی کھاتا کا بتایا. تو اس میں تو یہ بڑا انسان اگر کوئی بھی اس کو فالو کرتا ہے تو وہ اطمینان اور سکون تو حاصل کرے گا. تو کوئی نارمل انسان وہ کس طرح سے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا؟ دیکھیے، یہ ہوا ایسے تھا کہ شروع میں یہ پروگرام الکوہلکس انانیمس کے نام سے دنیا میں جانا گیا، اور شراب کی بیماری سے بچاؤ کے لیے اسے کارآمد سمجھا گیا، اور بڑی جلدی ہائپ کریٹ ہو گئی. یعنی 1933 میں یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے نشے سے بحالی پائی سیلف ہیلپ کی مدد سے، اور اس کے 5 سال کے بعد 100 لوگ جمع ہو گئے، ایک گروپ بن گیا، اور انہوں نے پھر مل جل کے ایک کتاب لکھی، اس کا نام بھی الکوہلکس انانیمس رکھا. تو 1945 تک جاتے جاتے
پھر یہ بات کافی دنیا نے جان لی کہ یہ ایک طرح سے کریونگ ختم کرنے والا پروگرام ہے اور یہ اندر ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، اور جو الاؤ ہے، جو طلب ہے، وہ اس کو ختم کرتا ہے پروگرام میریکولسلی. اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا میریکولسلی. تو جو فیملی ممبرز تھے شراب پینے والوں کے، انہوں نے سوچا کہ ہماری صورتحال بھی کوئی ملتی جلتی ہے، اگرچہ ہم شراب نہیں پیتے لیکن ہم اپنے پیارے کے لیے تڑپتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں ملنا جلنا شروع کر دیا اور انہی اصولوں پہ بات کرنا شروع کر دی. جیسے شراب کے مریض سوچتے تھے کہ ہم شراب کے معاملے میں پاور لیس ہیں اور اس سے ہماری زندگی خراب ہو گئی، تو فیملی ممبرز نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے مریضوں کو قابو کرنے میں پاور لیس ہیں، اور اس جد و جہد میں جب ہم ایسی کوششیں کرتے رہتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ ان مینیجبل ہو جاتی ہے، غیر منظم ہو جاتی ہے. تو ایلن آن کے نام سے، یعنی انہوں نے وہ تنظیم کی بنیاد رکھی جس میں فیملی ممبرز ملتے تھے اور وہ اپنی بے بسی کو تسلیم کرتے تھے، انیبلنگ اور پرووکنگ کو تسلیم کرتے تھے. پھر یہ جانتے تھے کہ وہ کہاں دخل دے سکتے ہیں اپنے مریضوں کی زندگی میں اور کہاں وہ بے بس ہیں. انہوں نے علیحدہ سے دیکھنا شروع کر دیا کہ کیا چیزیں ان کے قابو میں ہیں اور کیا چیزیں ان کے قابو میں نہیں ہیں. اور پھر وہ مشہور سیرینٹی پریئر کا ذکر کیے بغیر یہاں میں آگے نہیں چلنا چاہتا کہ کس طرح وہ ایک سیرینٹی پریئر جو ہے ایسی سیلف ہیلپ میٹنگز میں، اے کی میٹنگ میں بھی اور ایل این آن کی میٹنگ میں بھی باقاعدہ پڑھی جانے لگی، کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے سکون مانگتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو تسلیم کر سکیں کہ جن پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، اور ہمیں ہمت دے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کچھ نہ کچھ عملی اقدامات کر سکیں جن پہ ہمارا بس چلتا ہے. اور پھر ہم اللہ سے عقل سلیم مانگتے ہیں کہ ہمیں دونوں قسم کی چیزوں میں فرق کرنا تو سکھا دے. جیسے بھی ہم نے شروع میں جب سلمان بات کر رہے تھے نا انٹروڈکشن میں کہ آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہی کامن سینس کا جو استعمال ہے وہ بہت عام ہے، اور آج کے دور میں کامن سینس سے کام نہیں چلنا. تو آج کا جو سپیڈی آپ سمجھ لے دور ہے، جذبات حاوی ہو جاتے ہیں عقل کے اوپر، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور ہمیں ہر طرف سے یہ میسج مل رہا ہوتا ہے عقل سے کام لیں، بٹ عقل بھی ناکافی پڑ جاتی ہے. تو عقل سلیم جو ہے وہ تو اسی بات کا نام ہے، سالم عقل. سالم عقل. تو عقل سلیم یا سالم عقل ہی ہمیں مدد کرے گی کہ یہ جو سادہ سے 12 سٹیپس ہیں اس کو فالو کرنے سے آپ کی مشکل جو ہے آسان ہو جاتی ہے. جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ میرے پاس اس کا حل نہیں ہے، پہلا تو مشکل سٹیپ یہی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام زندگی میں بھی اگر ہم اس اپروچ کو اپناتے ہیں کہ دیواروں پہ ٹکریں مارنے کی بجائے ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اپنی لمیٹیشن کو جہاں ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا، تو سکون بھی وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور دماغ جو عقل سلیم ہے وہ ذرا اوپن ہوتی ہے، اور پھر ہمیں سلوشن بھی نظر آنے شروع ہوتے ہیں کہ ادھر مجھے کسی مینٹور کے پاس جانا ہے اور مجھے کوئی سلوشن کہیں سے کسی سائنٹیفک بیسٹ پریکٹس سے اپروچ کرنا ہے. تو اس کا بڑا تعلق ہے اس بات سے کہ دا مومنٹ ہم اپنے جو بھی ایشو ہے جس پہ بھی آپ اپنے آپ کو لمیٹڈ سمجھتے ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو دوسرا سٹیپ جو کہ سٹیپ 1 اور 2 بھی اسی حوالے سے ہے کہ پہلا سٹیپ کہتا ہے کہ مان لو کہ تم بے بس ہو اس مسئلے کے آگے اور لائف ذرا ان مینیجیبل ہو گئی ہے، اور دوسرا ہے فوراً ہی اس کے ساتھ جب ہم یہ مانتے ہیں تو عقل کے تقاضوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ دا مومنٹ جب ہمارا جذباتی دماغ نیچے جاتا ہے تو عقل کی روشنیاں جو ہیں ہمیں سلوشن کی طرف لے کے جاتی ہیں. سو میرے خیال سے 12 قدموں کا جو پروگرام ہے نا، جو میں نے یہاں پر پیشنٹس کے ساتھ بھی جو پریکٹس ہوتی ہے، ہم سب کی زندگی میں ایک پورا سٹرکچر فراہم کر دیتے ہیں. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ سب سے پہلے شراب پینے والوں نے اس پروگرام کو دریافت کیا اپنے اندر سے اپنی ضرورت کے مطابق، پھر ان کے فیملی ممبرز نے اسے اپنایا تو ان کو اس جنون سے نجات مل گئی جو وہ اپنے مریضوں کو قابو کرنے کے حوالے سے مبتلا تھے اس میں اور بہت تکلیف اٹھاتے تھے. اس کے بعد جو گیمبلرز ہیں انہوں نے گیمبلنگ انونیمس بنا لی کہ
انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ہم جوئے کی لت ہے اس کے سامنے ہم پاور لیس ہیں، بے بس ہیں، اور اس نے ہماری زندگی کو جو ہے وہ غیر منظم بنا دیا، خراب کر دیا. تو وہ بڑا پاپولر ہوا پروگرام. اور اس کے بعد پھر اوور ایٹرز انانیمس. اچھا، اس کے بعد ڈائبٹیز انانیمس، یعنی ڈائبٹیز کے مریضوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری جو علت ہے کہ ہم باوجود اس کے کہ ڈائبٹیز ہے ہم میٹھا کھانے سے باز نہیں آتے. پھر ورکاہولکس انانیمس، کہ جو اوور ورک کرنے والے لوگ تھے، جو ڈسٹریکٹ کرتے تھے اپنے آپ کو زیادہ کام کاج میں الجھ کے یا اچیومنٹس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے یا ممتاز ہونے کا تو بات یہاں تک پہنچی کہ ہم انسان جو ابھی 21ویں صدی میں ہیں اور ٹیکنالوجی ہماری بہت سی مدد کرتی ہے، تو پھر ہم اتنا اپسیٹ کیوں ہیں اور ہماری زندگی کیوں ان مینیجیبل نظر آتی ہے. تو ہم کسی بھی جگہ، جیسے کسی کا بریک اپ ہو گیا ہے تو اس میں شروع میں جو کچھ ایک خاص وقت پہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں اور ان کی زندگی ان مینیجیبل ہو جاتی ہے اور انہیں کسی پل قرار نہیں آتا اور ان کو ایک دوسرے کی کریونگ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور بھی رہتے ہیں. تو یہ پروگرام یہاں بھی ان کے کام آ سکتا ہے. کسی غصے کے اگر آپ غصہ کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی خراب ہوتی ہے، تو جہاں بھی آپ کی ایک جانب بے بسی ہے اور دوسری جانب جو ہے آپ کی زندگی پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں، کچھ بھی جب آپ اپنی بے بسی کو مانتے ہیں اور اپنی خراب زندگی کو مانتے ہیں تو ڈس اپوائنٹمنٹ ضرور ہوتی ہے، پر یہ ایک عاجزی سے اپنی کامیابی کا سفر شروع کرنے والی بات ہے. اس میں کوئی شیم کی بات نہیں ہے. اس سے فوراً بعد پہلا سوال یہ ابھرتا ہے کہ اچھا اگر میں کچھ نہیں کر سکا، اگر میری ول پاور کام نہیں کر رہی اور میں بار بار ناکام ہوتا ہوں، تو وہ کون ہے جو میری مدد کر سکتا ہے؟ وہ کوئی دوسرا انسان ہو سکتا ہے، وہ کوئی اسٹرکچرڈ پروگرام ہو سکتا ہے، کوئی فیلوشپ ہو سکتی ہے، کوئی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے. تو جو چیز بھی مدد کر سکتی ہے، جسے ہم پاور گریٹر دین مائی سیلف کہتے ہیں، اور یہ ہر ایک کے اوپر ایک گریٹر پاور ہوتی ہے. لیکن سر اس میں ایک جو مجھے دیکھیں، جب بھی ہم کامن کی بات کرتے ہیں تو کامن کا مطلب ہے کہ میجورٹی، کامن پیپل، عام. اور کامن سینس کا مطلب ہے کہ جو میجورٹی کیری کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ اس کا نام شاید غلط العام ہے. وہ کامن سینس کی بجائے وہ شاید اب یہ آج کے دور میں نان سینس ہے. کیونکہ دیکھیں ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ان پریزنس آف سچ پروگرامس اور جو معلومات کا خزانہ ہے، ہم کیوں پرانی چیزوں پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قائم دائم رکھنا چاہتے ہیں؟ تو یہ نان سینس ہوئی نا کہ ہم آج کے دور میں اگر ہم اپنے جو فون ہے وہی ڈائل والا رکھتے ہیں، وہی ٹرنک کال کرتے ہیں، تو ہمیں لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ کامن سینس بازی میں بڑی کام کی چیز تھی، کیونکہ سائنٹیفک جو ابھی ڈسکوریز نہیں ہوئی تھیں 1000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے، انسان کو جب مشکل پیش آتی تھی تو وہ ہٹ اینڈ ٹرائل کے میتھڈ سے چلتے تھے. وہ کچھ کر کے دیکھتے تھے، اگر اس سے فائدہ ہوتا تھا تو وہ اس کو جاری رکھتے تھے، اگر فائدہ نہیں ہوتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے. لیکن جیسے وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ سائنس ابھر کر سامنے آنے لگی، تو آپ نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود آبسولیٹ ہونی شروع ہو گئیں. جیسے کہ لینڈ نمبر ہے، تو ابھی بھی گھروں میں کہیں کسی بستر کے نیچے، پلنگ کے نیچے جو ہے آپ کو گرد میں الجھا ہوا لینڈ نمبر نظر آئے گا، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں اب کرنٹ بھی ہے کہ نہیں، یا اس سے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو لوگوں نے آہستہ آہستہ اسمارٹ فون کی طرف رجوع کیا، جو کہ ہزارہ درجے لینڈ نمبر سے زیادہ کارآمد چیز ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیے کہ لوگ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا سائنٹیفک وزڈم ہے، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، کیونکہ سینکڑوں سال سے
وہ کامن سینس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ علت کی طرح آگے چل رہی ہے. پہلے جو چیز عادت تھی اب وہ چیز علت بن چکی ہے، اور لوگ فیملیئر چیز کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انہیں ان کی مرضی کے خلاف کوئی مشورہ دے. ان کے نظریات پہ حملہ کرے گا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جیسے میں نے ہماری میٹنگز میں بھی یہ آبزرو کیا کہ جب آپ ہم سب کو اس کی طرف لے کر آتے ہیں کہ جی آپ ڈیٹ کریں اور کامن سینس کی بجائے آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پراپر اسٹرکچرڈ سائنٹیفک آنسرز لیں، تو میں نے ریزسٹنس دیکھی. حالانکہ کوالیفائڈ لوگ ہمارے ادارے میں کام کرتے ہیں، تو نیچرلی مجھے لگتا ہے لوگ ٹیکنالوجی سے فیئرفل ہوتے ہیں. کسی بھی دیکھیے، ہم ویسے بھی کسی سے مشورہ کرنے جاتے ہیں تو کس سے مشورہ کرنے جاتے ہیں؟ جس سے ہمیں مطلب کا مشورہ ملے، جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے، جو ہاں میں ہاں ملائے. تو جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنے ڈیٹا بیس کی طرف لپکتا ہے اور 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور ہمارے لیے گوہر نایاب لے کے اسی رفتار سے واپس آتا ہے. تو جب ہم اتنے مختصر وقت میں اتنی شاندار معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو جو چیز ہمیں روکتی ہے وہ ہماری انا ہے. بہت سارے لوگ ابھی بھی ذہنی طور پر اس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ لوگوں نے گھروں میں لائبریریاں اب بھی رکھی ہوئی ہیں، لوگوں نے لائبریریوں میں جانا ابھی بھی جاری رکھا ہوا ہے، لیکن ایک ایسی لائبریری یا ایک ایسا ڈیٹا بیس جو کہ فنگر ٹپس پہ ان کو معلومات جھٹکی بھٹکی میں دے دیتا ہے، فوراً دے دیتا ہے، وہ اس کی طرف جانے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیبیچول ہیں پرانے طریقوں کے. آپ دیکھیے ابھی بھی معاشرے میں کتنی رسمیں ہیں جن کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، پر ہماری عملی زندگی میں جب کوئی وقت آتا ہے تو ہم ان رسم و رواجوں کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنی عادتوں کے اور علتوں کے پابند ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ دیکھیے کہ ملکوں میں جو پرانے گھر ہوتے ہیں ان کو بھی محفوظ رکھا جاتا ہے. لنڈن میں ایسے ہزاروں گھر ہیں کہ جو بیکار ہیں، جن کی 2-2 فٹ موٹی دیواریں ہیں. سان فرانسسکو میں اور امریکہ کے کئی شہروں میں بھی ایسے گھر ہیں، لیکن انہیں مقدس سمجھ کے ان گھروں کو، جو اینٹوں مٹی گارے کے گھر ہوتے ہیں جو کہ کسی کام کے نہیں ہوتے، ان کی صرف ایک مقدس حیثیت بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ ان کو چھو نہیں سکتے، ان کو ریپیئر نہیں کر سکتے. لاہور میں آپ دیکھیں مال روڈ پہ کتنی عمارتیں ہیں جو کسی بھی وقت گر سکتی ہیں، کیونکہ اب ان میں جان نہیں رہی. ان کو پیچھے ری انفورس سہارے کے دے کے کیا جاتا ہے، لیکن ان کی جگہ جو شاندار ماڈرن عمارتیں بنائی جا سکتی ہیں تو اس کے لیے کوئی تیار نہیں. ہمارے ہائی کورٹ میں ایک لاہور میں ایک بلڈنگ کو گرا کے تو نئی بلڈنگ بنانے کا پروگرام بنا تھا، تو سڑکوں پہ جلوس نکل آئے تھے اور اس پروگرام کو پھر چھوڑنا پڑا تھا. تو انسان کا ایک نوسٹیلجیا ہے ماضی کے ساتھ. جیسے آپ کوئی بڑے بوڑھوں کو، بزرگوں کو آپ دیکھتے ہیں بات کرتے کہتے ہیں وہ گلا نہیں رہیاں، وہ ہمارا زمانہ، وہ ہمارا زمانہ. تو پوچھے کہ آپ کے زمانے میں کیا تھا تو وہ کچھ شاید بتا نہیں پائے. نہیں کہیں گے محبت تھا، بڑا ٹائم تھا، وقت تھا، ایک دوسرے کو دیتے کلچر ہوتا ہے. جیسے اگر 12 اسٹیپس کی بات کی جائے تو کیا کوئی ایسا انسان جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور جو ایسا انسان جو پاکستان میں ہے اس کے لیے 12 اسٹیپس میں چینجنگ آ جائے گی؟ یا پاکستانی اگر کوئی ہم روایات کی بات کریں، ثقافت کی بات کریں، تو یہاں پہ کوئی انسان اس کو اپنانا چاہے تو اس کے لیے یعنی اس کا ثقافت سے تو کوئی تعلق ہے نہیں. یہ دیکھیں نا، یہ تو ثقافت کے خلاف چلتا، کیونکہ ثقافت ہماری جو ہے وہ کمپٹیشن پیدا کرتی ہے، انسانوں کے درمیان تنازع پیدا کرتی ہے. ہم سب ممتاز ہونا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم سب دوسروں کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں. ہم سب جو ہیں وہ اپنا ایجنڈا پرسو کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس سے دوسروں کو نقصان پہنچے، کیونکہ کمپیٹیٹیونیس جو ہے ہسٹری میں چلتی رہی ہے. آپ جو ہسٹری میں پیچھے جائیں گے آپ کو لا لیسنس نظر آئے گی، آپ کو بدامنی نظر آئے گی، آپ کو قتل و غارت نظر آئے گی، اور جو طاقت کا قانون ہے وہ آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا.
لیکن پھر جب تعلیم و تربیت کا زمانہ آیا، یونیورسٹیوں کا زمانہ آیا اور سبجیکٹ کو اسٹڈی کیا جانے لگا، ایویڈنس کی ویلیو کو بڑھا کے آگے کیا جانے لگا، تو آہستہ آہستہ بہت سے دماغوں نے اس کو قبول کرنا شروع کیا. اور پھر جب گیجٹس آنے شروع ہوئے جن سے سہولتیں ہونی شروع ہوئی، ایئر ٹریول شروع ہوا، یا پھر یہ جو اسمارٹ فون نے تو ایک بہت ہی یعنی کائناتی قسم کا انقلاب برپا کر دیا کہ ہر کلاس کے لوگ، یہ واحد ایک گیجٹ ہے جو آپ کو ہر کلاس کے لوگ، ہر خیال کے لوگ استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ خیال بدستور جاری ہے کہ سائنس آپ کو گیجٹس دے سکتی ہے، سائنس آپ کو نظریات نہیں دے سکتی. ابھی تک یہ اور myth عقل ہے. نہیں دے سکتے. عقل اور نظریات اور ذہنی سکون برپا کرنے میں سائنس کا کوئی کردار نہیں ہے، ایسا سوچا جاتا ہے. اور بہت ساری باتیں جو ہیں جن کو ہم ماضی میں سراہتے تھے، جیسے ہم کہتے تھے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ باتیں کہتے رہنا چاہیے، ایسا سمجھنا نہیں چاہیے. آپ معاشرے میں لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو ان کے بین السطور یہ بات نظر آئے گی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب آنیسٹی از ناٹ دا بیسٹ پالیسی. یہ بات صرف کرنے، یہ کتابی باتیں ہیں، اچھی زندگی، دیانتداری، سچائی، یہ کرتے رہنا چاہیے باتیں، لیکن در پردہ جو ہے دوسری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو زندگی میں کامیاب کرتی ہیں. ایسا درست نہیں ہے. سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ ایک سائنٹیفک وزڈم پہ چلتے ہیں تو آپ دنیاوی خوشحالی بھی حاصل کریں گے اور ذہنی سکون بھی حاصل کریں گے. گارنٹیڈ نتائج ہوں گے. کیونکہ سائنس جو ہے اس میں معافی کوئی نہیں ہے. سائنس سے لوگ کیوں بدکتے ہیں کہ سائنس بتاتی ہے کہ میرے ہاں معافی نشتہ، تو معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایموشنز انوالو نہیں ہوتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوتاہیاں کرتے رہیں اور ہمیں معافی کی گنجائش ملتی رہے. اور باقاعدہ یہ اسی وجہ سے انسانوں کو سارے ٹربلز آتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس معافی کی گنجائش ہر دم موجود ہے. کہ سائنس کے بارے میں نا مس انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہیں. ان کو لگتا ہے کہ سائنس کا راستہ جو ہے نا وہ ہمیں جیسے دین سے دور لے جائے گا، بہرا روی کی طرف لے جائے گا. یعنی ایسی مجھے متس لگتی ہیں سائنس کے بارے میں کہ سائنس، کتنے سائنسدان ہیں جو آپ کو بہرا روی میں مبتلا نظر آئے؟ کیونکہ سائنس جو ہے وہ آپ کو سادہ اور پروکار زندگی کی طرف لے جانے کا طریقہ ہے. سائنس آپ کو پرنسپل سینٹرڈ بناتی ہے اور سائنس آپ کو اچھے کام کرنے کے لیے اکساتی ہے بغیر کسی لالچ کے. وہ سمجھتی ہے کہ اچھا کام اپنا انعام آپ ہوتا ہے. سائنس بتاتی ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا، آپ برا کام کریں گے اس کا برا نتیجہ نکلے گا. اس میں ریلیجن کو انوالو کیا جاتا ہے ایز اف یو نو سائنس از اگینسٹ دا ریلیجن. آپ سائنس پہ چلیں گے تو آپ ریلیجن کو نگیٹ کریں گے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. دیکھیے سائنس جو ہے وہ آپ کی خدمات انجام دینے کے لیے، جی ریلیجن جو ہے وہ آپ کو ایک تحفظ دینے کے لیے ہے، ایک پیٹرنیج کے لیے ہے. دیکھیے ریلیجن سپیریئر ہے اور سائنس جو ہے اس کی پرائرٹی ہے. کیونکہ آپ جب سائنس سے مدد لیتے ہیں تو سائنس ہر معاملے میں آپ کی مدد نہیں کرتی. سائنس بہت سے معاملوں میں آپ کی مدد کرتی ہے، لیکن پھر آ کے ایک جگہ جب سائنس کے پر جلنے لگتے ہیں تو پھر آپ ریلیجن میں تحفظ حاصل کرتے ہیں اور پھر آپ اپنے مالک اور اپنے خالق اور کائنات بنانے والے کے سامنے اپنی عرض کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ آپ کی تھوڑی کوششوں کا زیادہ پھل دیتا ہے. آپ دیکھیں، آپ بیج بوتے ہیں، آپ کھاد ڈالتے ہیں، یہ سارا کچھ آپ کرتے ہیں تو پھل کتنا نکلتا ہے. سر یہ ریلیجن مائنڈ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں سائنس کی کیا ضرورت ہے، ہم ڈائریکٹلی ہی اپنے خالق کائنات سے مل جاتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پرابلم ہی نہ ہو. سائنس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ جب ہم بیج بوتے ہیں اتنا زیادہ پھل نکلتا ہے، جب ہم کاشتکاری کرتے ہیں تو اس کے ثمرات کتنے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہ کریں تو وہ ثمرات نہیں آتے. آپ دیکھیں ہزاروں سال سے
नबातात ज़मीन पे थीं, लेकिन जब इंसान ने उसमें अपनी एफर्ट शामिल की तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल कई गुना ज़्यादा हो गया। तो जब हम अपना काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें फ़ज़ल डालता है, जी। क्योंकि अल्लाह ताला तो वाज़े तौर पर कहता है कुरान पाक में कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, यानी इंसान के लिए बस वही है जिसकी उसने सही की। पर अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग अपनी मदद नहीं करते मैं भी उनकी कोई नहीं करता। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें पाबंद करता है कि हम इनिशिएटिव लें। जब हम इनिशिएटिव लेते हैं और बेहतरीन इनिशिएटिव लेते हैं तो वो हज़ारों गुना ज़्यादा उसके समरात देता है। यहाँ वो अपनी जो सुपीरियॉरिटी है वो उसको इस्टेब्लिश करता है। तो साइंस को मज़हब के ख़िलाफ़ खड़ा करना ये तो एक जाहिलाना सी बात है। मज़हब एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक अंसर साइंस भी है। बिल्कुल दुरुस्त बात। अभी ब्रेक पे भी जाना है, उससे जाने से पहले एक सवाल कि ये जो हम पहले स्टेप की बात करते हैं कि चीज़ें जो है मेरे काबू में नहीं है, मैं बेबस हूँ, ये कैसे पता चले कि कहीं पे हम बेबस हैं, कहीं पे हम बेबस नहीं हैं? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई हम ये लिस्ट बनाते हुए कि अच्छा इस चीज़ के आगे मैं बेबस हूँ, इधर नहीं हूँ, कोई गलती हमसे हो और हम जहाँ पे बेबस नहीं है वहाँ पे ख़ुद को बेबस करना शुरू कर दें? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी मामले में बेबसी जो है वो एक मुस्तकिल सूरत हाल नहीं है। जिस चीज़ के बारे में हम आज बेबस हैं, हो सकता है कि 6 माह के बाद सूरत हाल बदल जाए और वो चीज़ हमारे बस में हो। लेकिन आपने पहला जो सवाल किया कि हमें कैसे पता चले कि किस चीज़ के बारे में हम बेबस हैं और किस चीज़ के बारे में हम बेबस नहीं हैं, ये हमें अक्ल सलीम के ज़रिए पता चलता है। और अक्ल सलीम उस वक्त आती है जब जज्बात ठंडे होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी बेबसी को मानना पड़ेगा। अगर उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो गैर मुनज़्ज़म है, वो चल नहीं रही है, वो स्टक हो गई है। हम में से बहुत से लोग एक ही चीज़ बार बार कर रहे होते हैं और उससे अच्छे नताइज की तवक्को रख रहे होते हैं, तो इसको हम बाज़ औक़ात ज़हनी जुनून कह देते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि किसी चीज़ ने हमारी फंक्शनैलिटी को मुतासर किया है, हमें बेचैन कर रखा है, हमें चैन नहीं आ रहा, हमें डिप्रेशन हो रही है, तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है एक बेमानी जिद्दोजहद वो छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि पहले मैं तस्लीम कर लेता हूँ कि सरे दस्त इस वक्त राइट नाउ मैं इसके बारे में बेबस हूँ और मैं अपना सर टकराना रोक देता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है वो चल नहीं रही। तो उसके बाद हमें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन हम ज़रा ठंडे होकर बैठ जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि अच्छा चलो मैं तो हो गया बेबस, तो कोई और है जो मेरी मदद कर सके, कोई मेरे चाहने वाला या कोई टेक्नोलॉजी या कोई गैजेट जिससे मेरी मदद हो सके, या कुछ भी आप समझे, कोई माहिर, कोई टेक्नीशियन, कोई बंदा जो किसी न किसी तरह से किसी मामले में मुझसे बढ़कर है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें ये बताया जाता है कि तुमने कोशिश करनी है कि तुमसे बढ़ के कोई ना हो। अच्छा, जब हमें बचपन से ही ये तरबियत दी जाती है कि तुमने अव्वल आना है, तुमने अपनी क्लास के 40 बच्चों को पीछे छोड़ के तुमने आगे निकल जाना है, तो ये एक जो बीज हम बो देते हैं, मुमताज़ होने का बीज, अव्वल आने का बीज, पछाड़ने का ख़्याल, ये जो चीज़ है, ये ख़्याल जो है हमें स्टेप 2 की तरफ नहीं जाने देता। और जब हमने स्टेप 2 की तरफ नहीं जाना होता तो फिर हम स्टेप 1 को भी छोड़ देते हैं, कहते जिस पिंड नहीं जाना उधर राह भी ना पूछिए। ये माइंडसेट है, यानी ये जो शर्मिंदगी है, क्या इसके लिए कोई जुमला, कोई एक्सरसाइज, कोई इस तरह की चीज़ है जो कि किसी इंसान को इस लेवल पे ले आए कि वो उसको शर्मिंदगी की बजाय किसी बेहतरी की तरफ उस रास्ते का नुक्ता आगाज़ समझे? देखिए ना, जब हमारा जो सदियों से पैटर्न ये रहा है कि हम दूसरे को पछाड़ने को कामयाबी समझते हैं, हम पर्सनल एक्सीलेंस में बिलीव नहीं करते, हम रेटिंग में बिलीव करते हैं कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपने मन में डूबकर कोई चिराग ज़िंदगी पाना चाहता हूँ,
تو یہ بھی بہت بہتری کی طرف لے جائے گی صورتحال کو، کیونکہ اگر میں اپنے کل سے اپنے آج کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس میں کسی سے مقابلہ نہیں کرتا، تو میں زیادہ پرسکون طریقے سے بغیر کسی ندامت کے، وہ جو ہارنے کی شیم ہے، ہماری کرکٹ ٹیم جب ہار جاتی ہے تو ان کی جو پھر ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم ہر ہمیشہ موقع پہ جیتے، ہماری ٹیم جو ہے وہ سرفراز رہے، وہ کامیاب ہو، وہ ممتاز رہے، کوئی حرج نہیں، بہترین گیم کھیلنی چاہیے، اور اس کے بعد جیت اور ہار یہ تو زندگی کا حصہ ہے، کھیل کا حصہ ہے۔ تو اپنے طور پر اگر ہم اپنے جو اندر جینز ہیں، جو کہ بنیادی پتے ہمیں بانٹے گئے ہیں، اور جو اپنے وسائل ہیں یا اپنا ماحول ہے، اس سے ہم اپنے لیے بہترین صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بناتے رہتے ہیں، اپنے اطمینان کو بہتر بناتے رہتے ہیں، تو یہ بہت اچھا رستہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم ہر وقت جیت ہار کے تصور میں رہیں، اور ہاف آف دی ٹائم آن ایوریج تو پھر ہم پریشان ہی رہیں گے۔ تو دوسروں کو ہرانے کا جو نسخہ ہے اس سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور وہاں سے واپس آ کے جو ہم سٹیپ 1 کی بات کر رہے ہیں، تو ابھی ہم نے سٹیپ 2 کی طرف بھی کچھ آنا ہے، کیونکہ یہ تو ایک شرمندگی ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، تو وہاں سے پھر اگلا سٹیپ ہے جو کہ امید بیسیکلی کسی انسان کو دیتا ہے کہ اچھا یہ چیز ٹھیک ہو بھی سکتی ہے۔ تو ایک وقفہ لیتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں یہ سٹیپ 1 کی کچھ حصے کے بارے میں اور سٹیپ 2 کے بارے میں۔ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ کر تم میرے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں، خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجئے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے، لیکن فوری مدد حاصل کیجئے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے۔ سٹیپ 1 کی بات ہوتی رہی کہ جس میں کوئی انسان یہ مان لیتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہی، زندگی جو ہے ان مینیجبل ہے، میں بے بس ہوں۔ وہاں سے آگے پھر سفر آتا ہے سٹیپ 2 کی طرف۔ سر یہ جو سٹیپ 2 ہے جو کہ کہتا ہے کہ کوئی ہے، کوئی بالا تر ہستی ہے، کوئی ہے جو کہ مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے، کوئی انسان، کوئی مریض ہو، کوئی دوسرا انسان ہو، وہ کیسے اس چیز کا تعین کرتا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو کہ مجھے اس چیز سے باہر نکالنے میں مدد دے گا؟ کیا وہ خدا ہی ہے؟ اور یعنی اس چیز کا تعین کیسے ہو؟ دیکھیں 3 اینٹیز ہیں جن پہ بہرحال انسان کی نظر جاتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ تو پہلی اینٹی وہ خود ہے کہ انسان اپنے پہ بھروسہ کر کے سوچتا ہے کہ وہ اس معاملے کو، اس مشکل کو حل کر لے گا۔ یہ پہلی اینٹی ہے، اور بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو تنہا اپنی مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ یہ ول پاور کے تھرو کرتے ہیں؟ ول پاور، اسکل پاور، جو کچھ بھی وہ کریں وہ اپنی مشکلات کو حل کر لیتے ہیں۔ کچھ محدود چند لوگ ایسے آپ کو نظر آتے ہیں۔ پھر بہت سے لوگ ہیں جو ٹیم ورک میں بلیو کرتے ہیں، سینرجی میں بلیو کرتے ہیں، وہ اپنی انرجی کو اور دوسروں کی انرجی کو مکس کرنے میں اپنے جیسے لوگ ڈھونڈتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون ہے جو ان کے ساتھ ایک کمپلیمنٹری ریلیشن شپ میں آ جائے گا۔ اب دیکھیے کہ لوگ جو جیون ساتھی بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ ایک سٹیج پہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اکیلے اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو وہ ایک لائف پارٹنر کو ڈھونڈتے ہیں، اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ دے کمپلیٹ ایچ ادر۔ وہ کمپلیمنٹری سے مراد ہے ٹو کمپلیٹ ایچ ادر، اور دونوں جو ہے اپنے اپنے
اوصاف کے ساتھ اس رشتے میں جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم زندگی میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا انسان ہماری مدد کر سکتا ہے، چاہے وہ کوئی پروفیشنل ہے یا دوست ہے یا ہمسایہ ہے یا رشتہ دار ہے، تو ہم اس کی بھی مدد بھی طلب کرتے ہیں، اور جس کی ہم مدد طلب کرتے ہیں اس سے فوری طور پر ہمارا جو ریلیشن شپ ہے ایک سٹیپ اوپر چلا جاتا ہے۔ یعنی جس سے بھی ہم مدد طلب کرتے ہیں اسے اچھا محسوس ہوتا ہے کہ اچھا میری ضرورت ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، میں وردی ہوں۔ تو ایک اینٹی دوسرے لوگ ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاور آف دی ادرز، اس میں ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، ہمسائے بھی ہیں، معاشرے میں جو لوگ کیا فنکشنل وہ ہیں آپ کے اسٹیک ہولڈر زیادہ بہتر یہ کام نہیں سر انجام دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، وہ بھی دوسرے لوگ ہیں نا۔ جی، اچھا، جب جن سے آپ کو خطرہ نہیں ہے سر، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر پہلے سب سے کیوں نہیں آ سکتے جبکہ ان سے آپ کو یقیناً کوئی خطرہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں، یہ تو انسان کی نیچر ہے کہ جو پروپنکوٹی ہے، جو قربت ہے، جو کسی کے ساتھ آپ کی جو قربت ہے، آپ وہاں سے مدد لینا چاہیں گے، جی، اور وہیں آپ کی دوستی ڈیولپ ہوتی ہے جہاں قربت ہوتی ہے۔ جیسے ایک کلاس روم ہے، بینچ پہ آپ کے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے وہ موسٹ پروبیبلی آپ کا دوست ہوگا۔ اسی طرح جو ساتھ کا ہمسایہ ہے اس سے آپ کے تعلقات کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو اگلا ہمسایہ ہے اس سے۔ تو یہ جو پروپنکوٹی ہے جسے ہم قربت کہتے ہیں اردو میں، یہ یہاں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے۔ لیکن جو پاور آف دی ادرز ہے، اس میں کسی بھی انسان کی جو چوائس ہوتی ہے کہ ہو ایور از اویلیبل، تو وہ اس کی مدد حاصل کرنا پسند کرتا ہے۔ اور پھر نزدیک کے لوگوں کے بعد دور کے لوگ ہیں، پھر پروفیشنلز ہیں، پھر اور لوگ ہیں جو مختلف طریقے سے ہمارے کام آتے ہیں۔ تیسری اینٹی جو ہے وہ نظر نہ آنے والی ہے، وہ ہے اس کائنات کی خالق ذات، اللہ تعالیٰ جسے ہم پہچانتے ہیں، گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ۔ تو وہ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے کہ یا اللہ میری بس ہو گئی ہے۔ اچھا، جو ہی آپ کہتے ہیں یا اللہ میری بس ہو گئی ہے، تو یہ ایک ویسے تو مایوسی والی بات ہے نا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ریلیکسیشن کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کو ایک لائٹ نظر آتی ہے، ایک روشنی نظر آتی ہے۔ جب بھی آپ کبھی اپنے آپ سے وہ مقاصد حاصل نہ کر سکیں یا دوسرے بھی آپ کے کام نہ آئیں اور آپ کہتے ہیں یا اللہ میری تو بس ہو گئی ہے، تو اب کچھ کر، تو فوری طور پر ایک ریلیکسیشن کی لہر دوڑ جاتی ہے اور آپ کا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر آپ نئے سرے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کون ہے جو کہ آپ کے کام آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ذریعے کام کرتا ہے نا۔ تو ہمیں پھر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ کسی مشکل معاملے میں ہماری مدد کرے، تو پھر ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے کہ وہ اسباب پیدا کرے گا اس چیز کے۔ تو ایک جو ہم کہتے ہیں ورٹیکل اسپرچویلٹی، جو ہم اللہ تعالیٰ سے جب مدد مانگتے ہیں، جو نظر نہیں آتا لیکن کائنات کے اندر جو ہے اس کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ ہمیں واضح نظر آتا ہے۔ دوسرا جو ہاریزینٹل جو ایک اسپرچویلٹی ہے کہ ہم ہاریزینٹلی چاروں طرف نظر ڈالتے ہیں تو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ مدد کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اور ان سے ہم درخواست کرتے ہیں تو وہ مدد کر کے بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ہاریزینٹل اسپرچویلٹی ہے۔ ایک ہے سینٹرل اسپرچویلٹی جو ہم اپنے اندر سے جو ہم ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب ہم کسی بے بسی کی صورتحال میں پھنسے ہوتے ہیں جہاں ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا، جیسے کہ ایڈکشن کا معاملہ ہے یا الکوہلزم کا معاملہ ہے، تو زندگی رک سی جاتی ہے، بہت نقصان ہوتے ہیں اور معاملہ بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جیسے مرزا غالب نے بھی کہا کہ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ تو ان کا بھی شراب کا مسئلہ تھا، ان کا بھی بائی پولر ڈس آرڈر کا مسئلہ تھا، اور انہوں نے اپنے شعروں میں یہ کیفیتیں جو ان پہ بیتتی تھیں وہ بتائیں۔ تو
آج یعنی 150-200 سال گزرنے کے باوجود آپ چند چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو حیران کر دیں گی کہ اتنے پرانے زمانے میں ان کو کیسے ادراک ہوتا تھا. تو آج بھی خیال یہی ہے کہ جو انہوں نے کیفیات اپنے شعروں میں بیان کی تو سائیکیٹری اس کی تصدیق کرتی ہے. ان کے جو شعر ہیں وہ ڈپریشن کی کیفیات کو الیبوریٹ کرتے ہیں. ان کے جو شعر ہیں وہ بائیپولر ڈس آرڈر کی کیفیات کو الیبوریٹ کرتے ہیں. یہ شراب کا معاملہ، نشے کا معاملہ، اب ان کی زندگی میں تو معاملے ہی معاملے تھے. وہ ڈائبٹیز بھی تھی، ان کو ادھار لے کے واپس نہ کرنے کی بھی عادت تھی. مطلب چلتے پھرتے مطلب ایک بندہ جو ایک لازوال شاعر ہے، جو بلا شبہ یعنی اپنے فیلڈ میں بادشاہ مانا جاتا ہے، تو اس کی لائف میں جو ان مینیجبلٹیز تھیں وہ چاروں طرف بکھری ہوئی تھیں، لیکن وہ چلتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہماری زندگی میں بے بسی کا احساس ہو، جس کے نتیجے میں بے پناہ بے چینی ابھر کے سامنے آتی ہے اور ہمیں اپنی زندگی اسٹک یا بے مقصد نظر آتی ہے یا ٹھنڈی نظر آتی ہے یا ہمیں مایوسی ہوتی ہے، تو یہی وہ وقت ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو مان لیں. اور ان کے ماننے کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ صرف اتنی ہے کہ پھر کسی کے پاس جانا پڑے گا. انا کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ کسی انسان نے کوئی خاکہ سا بنایا ہو، کوئی ہیلپ میپ ہو کہ اچھا کس کس سے مدد مانگیں، کیسے مدد مانگیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مدد مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ طاقت کی نشانی ہے. کمزور لوگ تو رستہ نہیں پوچھ سکتے، گلی گلی میں پھرتے رہتے ہیں لیکن کسی سے پوچھ نہیں سکتے کہ مطلوبہ رستہ کدھر ہے. تو کمزور لوگ تو ایک گلاس پانی کا کسی سے نہیں مانگ سکتے، جسے وہ شائنس کہتے ہیں، جو ایکچولی شیم ہوتی ہے. تو جو شیم ہے، میں اس سے نکل کے عاجزی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اچھی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ when the student is ready the teacher will appear. اسی طرح آپ مدد کے لیے تیار ہو جائیں تو مدد کرنے والا تو پہلے ہی آپ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے، تو دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کون ہے جس کو میری مدد کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو خوبصورت نظام بنایا ہے، جہاں ضرورت مند پیدا کیے ہیں وہاں مدد کرنے والے بھی دور دراز میں پیدا کر رکھے ہیں. اور دونوں کے درمیان جو افینٹی ہے وہ میگنیٹک ہے. یعنی جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مقناطیسی طاقت سے مدد کرنے والے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. آپ نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی آپ نے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. آپ نے 100% کارکردگی کا مظاہرہ کوئی نہیں کرنا. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پرفیکٹ. آپ نے 24 کیرٹ سونا نہیں بننا، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے 24 کیرٹ سونا جو ہے کوئی زیور نہیں بنا سکتا، اس سے تو کوئی زیور نہیں بنتا. تو وہ بس نام ہی ہوتا ہے 24 کیرٹ، وہ شوشائی ہے. اس کے اندر تھوڑا سا کھوٹ ملانا پڑتا ہے، تب وہ بنتا ہے، تب وہ ڈھلتا ہے زیورات کے سانچے میں. جو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں، 24 کیرٹ گولڈ ہو جائیں، تو یہ کوشش ہمیں غیر منظم زندگی کا تحفہ دیتی ہے. تو ہمیں ماننا ہوگا کہ ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، اور انسان ہونے کے ناطے وہ کہتے ہیں نا بندہ بندے دا دارو ہوتا ہے. مطلب وہ ایک مثال ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایون آپ دیکھیں کہ ماں باپ میں اتنی انا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اولاد سے کوئی مدد نہیں چاہیے، ہم بس ایسے ہی ٹھیک ہے اولاد کو جو پسند ہے، جہاں پسند ہے وہ وہاں چلے جائیں. میں نے بہت سے والدین سے بات کی. ابھی کل ہی میں ایک والدین سے بات کر رہا تھا کہ جن کے 6 بچے تھے، انتہائی لائق، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بہت ہی اونچے عہدوں پر فائز، انہوں نے بکھیر دیے، انہوں نے بانٹ دیے.
تو میں نے کہا تسی دونوں میاں بیوی بڈھی بڈھا گھر میں رہتے ہو تو آپ نے بچے اس لیے پیدا کیے تھے اتنے زبردست اتنے لائق فائق بچے کہ آپ انہیں بکھیر دیں؟ کہتے نہیں جتھے انہوں دی مرضی ہو خوش. ساڈے گھر چ بڑی رونق ہے. میں کہ تواڈے گھر چ کادی رونق ہے؟ کہتے جی ہمارے گھر میں 8 ملازم ہیں, ان کے 12 بچے ہیں, تو رونق لگی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے اپنے کہ بچوں کو چھوڑ کے تو ملازموں کے بچوں کو. ٹھیک ہے, تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو انا ہے جو ہمیں جھکنے سے روکتی ہے, سرنڈر ٹو ریالٹی. تو یہ جو بات ہے جو آپ اپنی اولاد کو بر وقت اگر بتا دیں کہ جب ابھی وہ ٹین ایج میں بھی داخل نہیں ہوا تو آپ بتاتے کہ بیٹا مجھے تمہاری ہمیشہ ضرورت رہے گی اور میں ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اور زیادہ اپنے قریب چاہوں گا, تم نے مجھ سے دور نہیں جانا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو نئی تہذیب ہے جس میں بہت ساری قباحتیں ہیں, میں آپ کو بتاؤں بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ سویلائزیشن کا تحفہ ہوتی ہیں. تو ہمیں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کہیں غلط چیزوں کو پروموٹ تو نہیں کر رہے. انسان کا سفر جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد انٹر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگر وہ احتیاط نہیں کرے گا تو وہ کو ڈپینڈنٹ ہو سکتا ہے, یعنی روگی ہو سکتا ہے. تو ہمیں یعنی یہ چیز جو ہے برملا بتانی چاہیے. اگر ہمیں کسی سے پیار ہے تو ہمیں اس کو بتا دینا چاہیے کہ تم سے پیار ہے, بجائے اس کے کہ اکڑ کے بیٹھے رہیں اور انتظار کرتے رہیں کہ وہ آپ کو کسی طرح پیار کا اظہار کر دے. تو جب ہم کسی کے ساتھ خود سے السلام علیکم کہہ سکتے ہیں اور اس سے وعلیکم السلام لے سکتے ہیں تو ہم کیوں انتظار کرتے رہیں کہ یہی ہمیں سلام کرے. بہت سارے لوگ جو ہے منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف کہ آپ انہیں سلام کریں گے تو وہ وعلیکم السلام کہیں گے. لیکن اگر آپ کو چاہت چاہیے تو چاہت دے دیجئے. اس دنیا کا قانون جو ہے وہ ہے ٹو گیو از ٹو ریسیو. تو وہ جو لینے کا دینا ہے جسے ہم سلامی کا قانون کہتے ہیں یا لا آف ریسیپروسٹی کہتے ہیں, اس میں جو سٹیپ 2 آ جاتا ہے تو یہ آپ کو لبریٹ کر دیتا ہے, یہ آپ کی انا کو ڈیزالو کر دیتا ہے. پر یہ تب ہوتا ہے جب آپ سٹیپ 1 صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں. تو سٹیپ 1 کے نتیجے میں اگر کوئی آنسو نکلتا ہے یا کوئی ٹیس اٹھتی ہے یا کوئی درد ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں, یہ اس کی قیمت ہے. لیکن سٹیپ 2 کی راہ ہموار کرنے کے لیے سٹیپ 1 لازمی ہے. اور جب آپ سٹیپ 2 پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی رستے دکھائی دینے لگتے ہیں, اور رستے کوئی نہ بھی دکھائی دے تو مالک کا رستہ تو نظر آتا ہے. تو سٹیپ 11 ہے ایک, جس میں جب آپ کو کوئی سورس نہیں ملتی یہ بتانے کے لیے کہ آپ کسی خاص معاملے میں کیا کریں, وہاں آپ کو استخارہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں سٹیپ 11 استخارے کا سٹیپ ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا مالک ہے, تو میرا خالق ہے, یہ اس معاملے میں کیا کروں. اور پھر آپ تصور کرتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے. اور اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ یعنی خدا کیا چاہتا ہے تو آپ کسی اور مشورے کی ضرورت سے تو بے نیاز ہو جاتے ہیں. اور جو ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے تو آپ وہ کرنا شروع ہوتے ہیں. تو آپ کو کوئی درد اندر محسوس نہیں ہوتا, کوئی ٹیس نہیں اٹھتی, اور اس کو ہم روحانی بیداری کہتے ہیں. اور یہ روحانی بیداری جو ہے وہ آپ کے اندر وہ جو کریونگز ہے, جو طمع ہے, جو لالچ ہے, ان چیزوں کا کلا کما کرتی ہے. نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. سارا پروگرام جو ہے جو 12 سٹیپ پروگرام ہے وہ ہے ہی اس چیز کا, اسپرچول اویکننگ کا, کہ جس میں کوئی انسان جو ہے وہ نفس مطمئنہ تک. اس میں 12واں سٹیپ یہی نا کہ جب ہم روحانی طور پر بیدار ہو گئے تو ہم ان لوگوں تک پہنچے جو ابھی بھی تکلیف میں ہیں, اور خود اپنی زندگی میں انہی اصولوں کو رائج رکھا, انہی کی پریکٹس کرتے رہے. جس کی انسان بھی جس دوڑ میں ہے اور مذہب بھی جس کی بات کرتا ہے, یعنی وہ اطمینان کی بات کرتا ہے, کوئی ہلے گلے کی, کوئی بہت شو شاہ کی بات نہیں کرتا. اطمینان جو ہے بڑا ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس سارے پہ جو بات آپ نے کی یہ یقینی طور پہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کی زندگی پہ اپلائی ہوتی ہے, اور ہم خود کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے سامنے بے بس ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ جب ہم ان پرنسپلس کو فالو کرتے ہیں تو یقینی طور پہ بہتری آتی ہے. آپ کا بہت شکریہ مشمل, آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر ماد, آپ کا بہت شکریہ, ہمارے IT ڈپارٹمنٹ کا اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ
دیکھنے کے لیے پروگرام اور ہر پروگرام کو پسند کرنے کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حامی و ناصر.